بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم viewers. Welcome back to Farah Miskeen's channel. Today I'm basically trying to convince people about the importance of his family life in 21st century. Alhamdulillah, in our country we have this care about family and its relationship, but with fast growing of digital age, unfortunately there are many issues which are arising. So that is how I told Farah that you should through your channel deliver this to so many young girls who are there, maybe boys as well, who should understand the importance of family laws in Islam. So family is the primary and essential unit of repeat. Family is the primary and essential unit of social organization. Its proper constitution and functioning is therefore necessary for the health and happiness of society. Now see, first of all, let me tell you that I have collected this information from different books. These are not written by myself, these are written by very renowned scholars, and I am trying to convey to you people in a very easy manner that what is importance of family in Islam. So along with English I will also explain in Urdu as well. See, family is the primary and essential unit of social organization. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائمری اور essential unit ہے social organization کا؟ کیونکہ فیملی ہی سے سوسائٹی بنتی ہے. دیکھیں، ایک فیملی بنے گی، دوسری فیملی بنے گی، تو آہستہ آہستہ ایک سوسائٹی بنے گی جو کہ ایک ضروری یونٹ ہے. تو فیملی کے بغیر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھی سوسائٹی پروان چلے گی؟ اور ہم تو بات بھی کر رہے ہیں فیملی لاز ان اسلام کی. اٹس پراپر کانسٹیٹیوشن اینڈ فنکشننگ از دیئر فور نیسیسری فار دا ہیلتھ اینڈ ہیپینیس آف سوسائٹی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے فیملی لائف کو ہیلتھی بناؤ گے، اس کو اسلام کے مطابق چلاؤ گے، میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، بچوں کے حقوق کا خیال رکھو گے، تو آٹومیٹکلی سوسائٹی بھی ہیلتھی ہوگی اور خوشحالی بھی ہوگی. Family laws of Islam are introduced here with a brief introduction of these topics. Although this is a very vast topic, it has very detailed commandments, but I will try here to make you understand so that at least you can get and grasp the basic idea of marriage in Islam. So of course the first base of family laws in Islam is the marriage. Now what is marriage? Simply شادی. لیکن اسلام کہتا ہے کہ شادی صرف شادی نہیں ہے کہ دو لوگوں کی شادی ہو گئی ختم. یہ اس سے ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ سوسائٹی کی بیس رکھتا ہے. اب یہ دیکھیں ادھر آپ پڑھیں، جیسے لکھا ہوا ہے کہ میرج اینڈ فیملی انسٹیٹیوشن آکوپائی وائٹل امپورٹنس ان دی لیگل سسٹم آف اسلام. Now how many words are used? Marriage الگ، family institution and legal system of Islam. So marriage is base for having a family institution, which is very important because it has legal rules provided by Islam as well. You cannot just say کہ جی ہم دونوں نے نکاح کر لیا تو بس اب ہم میاں بیوی بن گئے، بس نہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ کچھ نہیں. یہ ایک پورا لا ہے اسلام کا جس کے اوپر یہ فیملی میں اور میرج انسٹیٹیوشن سٹینڈ کرتا ہے. Their significance can be appreciated from the fact that Muslim jurists regard preservation or protection of family unit among the 5 fundamental objectives of Sharia. اب شریعہ یعنی اسلام نے ہمیں، شریعہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے لاز ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے بھیجے ہیں، تو شریعہ نے ہمیں 5 بنیادی مقاصد بتائے ہوئے دنیا میں رہنے کے لیے، جس میں دین کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت، دولت کی حفاظت اور آپ کے زندگی کی حفاظت، ٹھیک ہے. جس میں سے وین اٹ کمز ٹو نسل کی حفاظت تو پریزرویشن آف پروٹیکشن آف فیملی از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ نسل کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارا فیملی لائف اسٹرانگ ہو، ہم انلیگل ریلیشن سے خود کو بچائیں. This is how Quran describes marriage as a sacred and a sanctified contract
which is higher in status than ordinary civil contracts. Now قرآن ہیز یوز دا ورڈ کانٹریکٹ یعنی معاہدہ شادی کے لیے، لیکن اس کو ایک مقدس معاہدہ کہا گیا ہے قرآن میں. یہ وہ معاہدہ نہیں ہے کہ دو لوگ کسی بھی چیز کا معاہدہ آپس میں کر لیں. شادی کے لیے قرآن میں ورڈز مقدس معاہدہ یوز ہوا ہے اس لیے کہ اس کی بہت اہمیت ہے. یہ ایسا معاہدہ ہے جس میں انسیڈ رولز، رسپیکٹ، ڈگنیٹی، رسپیکٹس آف بوتھ فیملیز، بوتھ مین اینڈ ویمنس، ان کی اپنی رسپیکٹ، نسل کی حفاظت اور اوور آل اس کے بہت سے حقوق اور فرائض ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کسی بھی دوسرے کانٹریکٹ سے زیادہ سیکریٹ کانٹریکٹ ہے. اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے رائچیس ایکٹ اینڈ ورشپ. اب یہ دیکھیں آئی ہوپ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن میں ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دیکھیں اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے رائچیس ایکٹ اینڈ ورشپ. اب یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. ایک ایسا شادی ایک ایسا معاہدہ ہے اور ایک ایسا ایکٹ ہے، یعنی ہماری ایک ایسی حرکت اور عمل ہے جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. ایز پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ان ہز ٹریڈیشنز، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت ہے کہ میرج از مائی سنہ، شادی میری سنت ہے. اور ایک اور جگہ پہ بھی ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے اسپیشلی ینگ آدمیوں کے لیے کہ وہ اپنی حفاظت، اپنی میں اس کو اب آپ کو کیسے سمجھوں کہ اگر خدا نخواستہ انلیگل ریلیشن میں پڑنے سے بہتر ہے کہ وہ شادی کو اپنائے اور اپنے کردار کو مضبوط بنائے اور اس طرح وہ اپنی زندگیاں طے کرے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں دے ول لیو کلین اینڈ ورچوئس لائف، رائٹ. سو میرج از ویری امپورٹنٹ. آپ اس کو یہ نہ سمجھے دو لڑکا لڑکی ہیں انہوں نے آپس میں شادی کی، پاس اب بچے ہوں گے پھر وہی کمانا شمانا. نہیں، انفارچونیٹلی ہم نے اسلام میں شادی کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ادھر میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. دا فنکشنز آف میرج ٹولڈ بائی اسلامک شریعہ دیز آر 6 functions although there are many more functions. لیکن میں چلے آپ کو اس میں سے 6 فنکشنز کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ بھی جائے گی، اور اب تک جو میں نے بولا ہے شاید اس کو آپ کو یہ چیز سمجھ آ بھی گئی ہو. سب سے پہلے فلفلمنٹ آف نیچرل ریلیشنز. In short, in a very decent manner, it saves us from illegal physical relations. Dear boys and girls, brothers and sisters, انفارچونیٹلی آج کل لیونگ ریلیشن شپ کا بہت کانسیپٹ چل رہا ہے، بالکل غلط ہے، بالکل اسلام کے فیملی نظام کے خلاف ہے. یہ ایک عزت سے بنانے والا ریلیشن ہے جو نکاح کے تھرو جائز ہے. پلیز آپ سب سے ایز اے بردر اور سسٹر ریکویسٹ ہے کہ اس ریلیشن کو آپ جائز طریقے سے کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں اور پھر آٹومیٹکلی معاشرے میں برکت ہو. نمبر 2، پریزرویشن اینڈ کنٹینیویشن آف ہیومن ریس. Definitely when marriage is contracted, Allah gives legal children. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناٹ اونلی ہماری نسل پریزرو ہوتی ہے بلکہ ہماری نسل پروان بھی چڑھتی ہے اور پھر نسل در نسل ایک عزت کے طریقے سے وہ بڑھتی بھی جاتی ہے. نمبر 3، پروٹیکشن اگینسٹ انچیسٹیٹی، یعنی انسٹیڈ آف بینگ انوالونگ ان illegal ریلیشنس. یہ آپ کو شادی آپ کو روکتا ہے ان چیزوں سے اور آپ اس سے بچ جاتے، بے حیائی سے بچ جاتے ہیں. دا فیلنگ آف کمپینین شپ، سب سے بڑی بات دیکھیں باقی نیچرل ڈیزائرز، حقوق و فرائض تو ہے ہی، آپ کو ایک سکون ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایک ساتھی ہے جو میرے ہر اچھے برے میں میرا ساتھ دے گا، غلط چیز میں مجھے سمجھائے گا، بھی ڈانٹ بھی پڑے گی. آپ دونوں پیئر ضروری نہیں سے کہ ہسبینڈ ہی وائف کا اچھا کمپینین ہو. اچھی وائف بھی ہسبینڈ کے لیے اچھی کمپینین یعنی ساتھی ہوتی ہے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ ایک لیگل جائز طریقے سے ایک کانٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں.
اور موسٹ امپورٹنٹ دیٹ اٹ پرووائڈس ایٹ پیسفل فیملی لائف. صرف شادی ہونا ضروری نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسا لائف پارٹنر دے جس سے ہماری لائف پیسفل ہو، کیونکہ اگر فیملی لائف ہی پیسفل نہ ہو تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. تو سوری ویورس، تو ہم لوگ کو ایسے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا لائف پارٹنر ڈھونڈے، ایسے فیملی میں شادی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس فیملی کو پیسفل بھی رکھے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ریلیجیس اپ برنگنگ آف چلڈرن. سی دس از ویری امپورٹنٹ. آپ راہ چلتے لوگوں کو بھی لیکچر دے سکتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں، ان کو ہر چیز سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ جو اچھی تعلیم پورے ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے. آپ اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا سکتے اور پھر ریلیجیسلی ان کو بڑا کر سکتے ہیں، ان کو اسلام کے تہوار، اسلام کے اپنے نماز روزہ حج زکوٰۃ، مطلب ہر چیز سکھا کے فیملی لائف کے تھرو، کیونکہ آپ انہیں اون کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت اچھی ہو، تو آٹومیٹکلی وہ نکاح کے تھرو جب لیگل بچے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ اچھا اپ برنگ بھی ریلیجیسلی اپنے بچوں کو کرتے ہیں. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب آتی ہے کنڈیشنز آف میرج. اب بیفور گوئنگ ٹو فردر لیٹ می ڈسکس ود یو کہ میں تو اس وقت سے کہہ رہی ہوں کہ جی شادی ہے، اس کو آپ نے نکاح کرنا ہے، یہ مقدس ہے اسلام میں، ٹھیک ہے بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کچھ رولز رکھے ہیں، کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں، جس میں سے بیسک 4 ہیں. نمبر 1 آفر اینڈ ایکسیپٹنس، یعنی کہ دیکھیں آپ نارمل کانٹریکٹ میں بھی دیکھیں، آپ زبردستی تو کسی چیز میں نہیں گھس سکتے. آپ کہتے ہیں کیا آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں گے، اگلا اگر کہتے ہیں ہاں میں کروں گا یا کروں گی تو ٹھیک ہے، نہیں کروں گا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اس طرح اس نکاح میں بھی ایک آپ کو آفر کرتا ہے پارٹی، یعنی جو شادی کرنا چاہتا ہے، اور اگلا اس کو کہتا ہے ہاں مجھے یہ قبول ہے، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، چھپ کے نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 کانٹریکٹنگ پارٹی یعنی ہسبینڈ یا وائف ہونا چاہیے. پوری فیملیز ہیں دونوں طرف سے، لیکن وہ لڑکا اور لڑکی نہیں ہے جن کی شادی ہو رہی ہے، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ہوں گے تو وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس بھی ہوگا، ایجاب و قبول بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو مرد عورت جن کی شادی ہو رہی ہے ان کی طرف سے ایجاب و قبول ہونا چاہیے. پھر 2 گواہ ہونا چاہیے، جو دونوں پارٹیوں کی طرف سے گواہ ہو کہ ہاں انہوں نے سب کے سامنے نکاح کیا. اور گارڈین یعنی کہ ان کے گھر سے بڑا، جیسے فادر گارڈین ہوتا ہے، بردر گارڈین ہوتا ہے، اس طرح وہ ہونے چاہیے. یہ تو مین کنڈیشنز ہیں، لیکن کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں جو مختلف علماء نے کہا ہے، فقہا نے کہا ہے کہ وہ بھی بہت ضروری ہیں، اور ڈیفینیٹلی قرآن اور حدیث سے بھی ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو پہلا ہے ڈاور. یہ دیکھیں، اچھا ابھی ویورس اس سے پہلے میں تفصیل میں جو میں آپ کو ڈاور اور ڈاوری میں فرق بتا دوں، پلیز ان دونوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا. ڈاور اس مہر جسے ہم حق مہر کہتے ہیں، اور ڈاوری جو ہے وہ جہیز کو کہتے ہیں. سو ڈاور اور ڈاوری میں کیا فرق ہے کہ ڈاور حق مہر ہے جو شادی کے ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے دونوں فیملیز کے رولز کے مطابق، وہ بھی ہم پڑھیں گے بھی. اور جو ڈاوری ہوتا ہے وہ جہیز ہوتا ہے، جو کچھ علاقوں میں جی لڑکے والے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا لڑکی والے اپنی مرضی سے دیتے ہیں. بالکل بے بنیاد ہے، اسلام میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں حق مہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے اسلام میں، اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. سو ڈاور اینڈ ڈاوری میں یعنی مہر اور جہیز میں فرق ہے. مہر جائز حق ہے، جہیز ناجائز ہے جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. اسلام نے جہیز کی بات نہیں کی، صرف حق مہر کی بات کی ہے. وہ کیا ہے اب اس کو سمجھتے ہیں. ڈاور is the sum of money set at the time of marriage between a Muslim man and woman as the woman's consideration of the marriage. یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو ہائی لائٹ کر کے بھی بتا دیتی ہوں، میں نے یہ پڑھا، یہ ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈاور از دی سم آف منی، یہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ سیٹ ایٹ دا ٹائم آف میرج، جو شادی کے ٹائم پہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو شریعہ میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے مہر، یعنی اسلام میں اس کے لیے جو ٹرم یوز کیا ہے وہ ہے
مہر اور یہ ہے جو شادی کے ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اٹ از دی سم آف منی اور ادر پراپرٹی which the wife is entitled to receive from her husband in return of agreement to marry him. Now viewers please اس جملے کو آپ لوگ لازمی سمجھیں. میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کرتی ہوں ٹھہرے سلیکٹ کر کے تاکہ آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے. یہ دیکھیں اٹ از دی سم آف منی، یہ اماؤنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ پیسے کی فارم میں ہو، یہ گولڈ ہو سکتا ہے، یہ آپ کا پلاٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی جائیداد کی قسم ہو سکتی ہے. وچ دا وائف از انٹائٹل ٹو ریسیو فرام ہر ہسبینڈ، جو کہ بیوی کا حق ہے جو وہ اپنے ہسبینڈ سے لیتی ہے یا لے گی، یا اسی وقت لیتی ہے یا بعد میں لے گی. ان ریٹرن آف ایگرینگ ٹو میری ہم، شادی کرنے کے عوض. اب یہ اس کی قیمت نہیں ہے. ویورز مجھے یہ آپ کو کلیئر کرنے دیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حق مہر جو ہے وہ لڑکی کی قیمت ہے. بالکل بھی اس کی قیمت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فائنینشیل سیکیورٹی دی ہے کہ جب وہ ایک نئے گھر میں شادی ہو کے جاتی ہے تو ایک دم انسان ہے، اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ اس سے نہیں کہہ سکتی. تو یہ جو اسی وقت لیتی ہے اس کو جو دیا جاتا ہے، اگر تو اس وقت لیا تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو اٹ از اے فائنینشیل سیکیورٹی وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ ٹو ہر. اس کو مس یوز نہ کیا جائے. ڈاور از این ایبسلوٹ رائٹ اینڈ اے نیسیسری ٹول فار دا پروٹیکشن آف ویمن ان اسلام. تو دیکھیں اسلام میں حق مہر ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے، عورت کا مکمل حق ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے اور یہ اس کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا نہ خواستہ قیمت نہیں ہے مرد کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کرنے کی یا فزیکل ریلیشن کی، جس کو مس یوز انفارچونیٹلی کیا گیا جا رہا ہے. In a world where women are entitled to half or more of the husband's property on dissolution of marriage in many Western legal systems, but Muslim jurists encourage paying it at the time of marriage or nikah. تو یہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ نکاح کے ٹائم پہ انہیں مل جائے، لیکن نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ اس کا طے ہونا ضروری ہے سب کے سامنے. اب تو خیر سسٹم بہت اسٹرانگ ہو گیا، نکاح نامہ پہ سب کچھ لکھا جاتا ہے، پراپر رجسٹر ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے جو کہ وٹنسز اور گارڈینس کے سامنے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. It is in fact a financial gain which the wife receives as a respect by virtue of marriage contract itself. تو میں already آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی عزت ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں میں اب اس کی ذمہ داریاں لیتا ہوں اس لیے میں اس کو حق مہر دے رہا ہوں. یہ خدا نخواستہ اس کی قیمت بالکل نہیں ہے. دیکھیں آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ it is not a price of the bride as usually taken into a traditional cultures. ویورز مجھے یہ آپ کو کلیئر کرنے دیں کہ یہ کلچرل ایشوز ہیں کہ اس کو جی پرائس بنایا گیا. الحمدللہ اسلام نے اس کو عورت کی عزت، اس کی پروٹیکشن کے لیے کہا گیا ہے، جو اس کا حق ہے جو اس کو شوہر کی طرف سے ملتا ہے. اور جو شوہر یہ حق دیتا ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے اب تیار ہے. And it provides protection to the wife against the arbitrary powers of the husband in exercising right of divorce. دیکھیں اسلام میں ڈائیورس ہے لیکن ناٹ ریکمینڈیڈ ایکٹ ہے. تو جب یہ حق مہر لکھا جاتا ہے لڑکی کے لیے تو یہ بھی ہسبینڈ کو اتنا بڑا فیصلہ ڈائیورس کا لینے سے روکتا ہے، وہ اتنی آسانی سے یہ فیصلہ نہیں لے پاتا. یہ نہیں کہ اسلام نے مرد کو خدا نخواستہ باندھ دیا یا اس عورت کو باندھ دیا. اسلام کہتا ہے کہ جب یہ اتنا مقدس معاہدہ کہ اگر آپ اس میں ایک دفعہ آ گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو نبھائیں، اس سے جان نہ چھوڑیں یا ارسپانسبل نہ ہو. اس وجہ سے حق مہر رکھا گیا ہے تاکہ وہ بندہ 10 دفعہ سوچے کہ اگر میں طلاق دوں گا تو مجھے ذمہ داری پھر بھی نبھانی ہے اور میں نے اس کا مہر بھی دینا ہے، تو شاید وہ سوچے اور اس رشتے کو چلائے. اٹ از obligatory ٹو پے. اب یہ تو بات طے ہے کہ جی اسلام نے کہا کہ یہ دے ہیو ٹو پے. ٹھیک ہے، اس کی کچھ قسمیں ہیں. آج کے لیکچر میں صرف ان کی ہیڈنگز آپ کو بتاؤں گی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ والے لیکچر میں پھر آپ کو میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گی. ٹھیک،
تو پہلی قسم ہے اسپیسیفک ڈاور رائٹ، جو کہ یہ وہ ہے جو کہ نکاح کے ٹائم پہ فکس ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا بھی حق مہر ہوتا ہے اس میں یہ اس وقت فکس ہوتا ہے جس ٹائم نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر پراپر ڈاور رائٹ، اچھا اب کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو کہ ان نون فیملیز میں شادیاں کرتی ہیں، اپنی فیملی میں نہیں کرتی، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا حق مہر لکھنا ہے، تو پھر وہ دلہن کی پھپھوں اور خالاؤں کو جو ملتا ہے اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے پرومپٹ ڈاور، یعنی فار ایگزامپل اگر لیٹ سپوز، یہ میں ایز این ایگزامپل کہہ رہی ہوں، 1 لاکھ ڈیسائیڈ ہوا ہے تو 50,000 وہ اسی وقت دیتے ہیں، اور ڈیفرڈ ڈاورڈ وہ کہتے ہیں کہ 50,000 بعد میں دیں گے، بٹ لائک 1 لاکھ از ناٹ فکسڈ، اٹ از ایز پر ڈفرنٹ فیملیز اینڈ کانٹریکٹس۔ اب یہ تو تھا ڈاور، ٹھیک ہے، بہت کمپریہنسو اب تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے فیملی کی اور بھی چیزیں جو پتہ ہونی چاہیے، پھر تھوڑا سا میں ڈائیورس کا بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ تو آئی ہوپ آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو فرح مسکین کے چینل کے کامنٹس میں آپ پوچھ لیں، آپ کو میں انشاءاللہ اس کا جواب کوشش کروں گی کہ ضرور دوں گی۔ بہت خیال رکھیں، فرح مسکین کے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، اینڈ یہ لیکچر آگے بھی بڑھائیے گا۔ اگر آپ کے پاس اس سے بھی اچھی اوتھینٹک کوئی اچھی بکس ہیں، انفارمیشنز ہیں، تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔